नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ हमारा ये जर्नी ऑफ नॉलेज गुजरता चला जा रहा है। हमने पढ़ा है, उसमें से कितने परसेंटेज वाइज भी सिर्फ हम देखना चाहें तो कितना परसेंट है जो अमल में आया है, या सोच अगर बदली है तो इरादा कितना मजबूत किया है कि आइंदा ऐसे काम नहीं करने। स्पेशली हुस्न अखलाक, जो हमारी सूरह अल हुजुरात का लास्ट टॉपिक है। इस सूरा का इस लास्ट जो हम सूरा कर रहे हैं उसका मेन टॉपिक है अखलाकियात, जिसका दर्स हम हर वक्त दूसरों को देते रहते हैं। हम अपने ऊपर कितना अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो अखलाक ही हैं जो हमें लोगों के करीब करते हैं, और जब लोगों से करीब करते हैं तो अल्लाह से करीब करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला अपने हुकूक से बढ़ के बंदों के हुकूक को फोकस करता है, हमारी तवज्जो दिलाता है। अपने हुकूक तो अल्लाह ताला कहते हैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन बंदों के हुकूक की माफ़ी जब तक नहीं मिलेगी जब तक कि उसका किसी न किसी तरह कोई कंपनसेशन ना किया जाए। तो यही मामले को सामने रखते हुए सूरह अल हुजुरात की एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीन अब आयत आ रही हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा आयतों को नहीं लिया। आज सिर्फ एक आयत को लेके चलेंगे। कल भी हमने 2 आयतें ली थी, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट था वो टॉपिक, उससे पहले का भी। लेकिन आज के टॉपिक पे इतना कुछ डिस्कशन है रिलेटेबल हमारी अपनी जिंदगियों से कि सिर्फ इसी आयत के ऊपर बात की जाए तो 1 घंटा भी कम है। आज की आयत को देख लेते हैं पहले। वर्स नंबर 11। 10 आयतें अब तक हमने 2 क्लासों में की हैं। अभी हम सिर्फ वर्स नंबर 11 को लेंगे, क्योंकि 11 और 12, अगर मैं 12 को साथ रखती तो 12 का हक अदा नहीं होता और ना 11 का हक पूरी तरह अदा होता। तो आज हम सिर्फ इसी आयत को देखेंगे, क्योंकि इस आयत में भी 2 अहकामात हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुम। सब ईमान वालों से खिताब है। जैसे कि कल भी पूछा था मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी सब लोग अब जान गए हैं कि जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आएगा तो हमें अलर्ट हो जाना है कि अल्लाह ताला का हुक्म आ रहा है। और आगे देखिए, अल्लाह का हुक्म है, डोंट्स में बात आ रही है, यानी निगेशन के साथ ला यस्खर फेल अमर है, हुक्म दिया जा रहा है ला यस्खर, मजाक मत उड़ाओ। तर्जुमा देख लेते हैं। ए ईमान वालों, मर्दों की कोई जमात दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि वो औरतें उनसे बेहतर हों। और यहाँ पर ट्रांसलेशन में तो मर्द लिखा है, लेकिन बाज मुफस्सिरीन ने कौम का मतलब एज ए नेशन भी लिया है। अगला हुक्म, वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ु बादल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और तुम आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, और तुम एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो। ईमान लाने के बाद फासिकाना नाम से पुकारना बुरा है, और जिसने तौबा ना की तो वही लोग जालिम हैं। अब इतने सारे अहकामात हैं, और जब भी हम, पहले भी मैंने कहा था कि जो भी आयत हम पढ़ते हैं उसमें हम दूसरों को नहीं देखते कि देखो वो फला ऐसे करता है, नहीं, हमें अपने आप को देखना है। और सूरह अल हुजुरात की आयतें, बहुत अफसोस के साथ ये बात है, खुद मेरे अपने साथ है, हम सबके ही साथ है, कि हर आयत में नजर आता है कि यहाँ से हम नहीं बच पा रहे। बहुत सी आयतों को देख के हम कहते हैं ना, नहीं ये तो कुफ्र है, ये तो शिर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये नहीं करते। लेकिन सूरह अल हुजुरात की आयतों में हर कदम पे ऐसा लगता है हम ही तो ये करते हैं, ये ही तो हम करते हैं।
بچنے کی جگہ نظر نہیں آتی کہ ہم کہیں نہیں میں اس آیت میں فٹ نہیں آتی. میں نے آج تک کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا, میں نے کبھی کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا, میں نے کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کی, میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, میری زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی, میں نے کبھی کسی کو کوئی برا نام لے کے نہیں پکارا. کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو سیف سمجھیں کہ نہیں یہ تو میں نے نہیں کیا. اسی لیے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ بیسیکلی سورہ الحجرات میں ایک ایسی اسلامک سوسائٹی کو فارم کر رہے ہیں جس میں ہر مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے, ایک بھائی چارہ ہے, جہاں پہ ہر شخص جو اپنے لیے سوچتا ہے وہی دوسروں کے لیے سوچتا ہے. سب سے سگنیفیکنٹ یا گریوسٹ سن اگر نظر آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ A sin that sweeps amongst us, a sin that many take lightly, a sin that is laughed at, a sin that could very well pull someone to hellfire. It is the sin of insulting others. اور انسلٹ کے ورڈ میں بہت سی برانچز ہیں. انسلٹ کس کس طرح سے ہے؟ مذاق اڑا کے بھی انسلٹ ہے, کسی کو ڈائریکٹ ذلیل کر کے انسلٹ ہے, کسی کو طنز کر کے انڈائریکٹلی ابیوز کر کے انسلٹ ہے, کسی کو فزیکلی ٹارچر کر کے بھی انسلٹ ہے, کسی کو مینٹل ٹارچر کر کے انسلٹ ہے. تو سب سے حقوق العباد میں جو سیویئر سن ہے وہ یہی ہے. اور بہت سی انسلٹس ایسی ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری زبان سے فلاں شخص کی انسلٹ ہو گئی, ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہم سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا, اور سامنے والا اپنا دل اندر ہی اندر دکھا کے پکڑ کے چلا بھی گیا, یا کسی نے ہمیں دل ہی دل میں بد دعا بھی دے دی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. آج ہم اس اسٹیج پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں اپنے گناہ نظر آنے بند ہو گئے, مکمل اندھیرا ہے ہر طرف. وہ سورہ نور میں آتا ہے نا کہ ایک انسان گناہوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے, گناہوں کے اندھیرے میں, کہ اگر اس میں اندھیرے میں اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے. تو آج ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہا سسٹر نے کہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو غصہ ہو کر لیا تھا, غصے میں ایسا نکل گیا منہ سے, فلاں کام اس لیے ہو گیا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی جذبات کو, میرے حالات ایسے ہو گئے تھے, میرے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا. اتنی جسٹیفیکیشنز ہیں. یا پھر بہت ہی لائٹ لے کے ہم کہہ دیں میں نے تو مذاق ہی مذاق میں یہ سب کچھ کیا تھا, میں تو نہیں چاہتی تھی, میرا مطلب انسلٹ نہیں تھا, میری نیت یہ نہیں تھی. لیکن یہ بہت سینسٹیو کام ہے. اگر ایسی اتنی سینسٹیوٹی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بالکل اینڈ میں 9 ہجری میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے. کیوں سکھاتے ہیں ہمیں یہ آداب, یہ سوشل ایٹیکیٹس؟ ہم اکیلے رہ گئے, ہمارے آس پاس لوگ ہم سے دور چلے گئے, ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہمارے رشتہ دار ہمیں پسند نہیں کرتے, ہمارے پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہیں, ہمارے کولیگز ہمارے اپنے دلوں میں ہمارے لیے بغض رکھ کے ملتے ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے نا. تو اسی سوشل ریفارمز کو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے ان کو ختم کرنا ہے. سب سے پہلا حکم لا یسخر, مذاق کے اوپر بات آئی ہے, اور اس میں مین اور ویمن دونوں کی بات آئی ہے کہ نہ مرد مرد کا مذاق اڑائیں نہ عورت. اللہ تعالیٰ یہاں جنرلی بھی بات کر سکتے تھے کہ انسان انسانوں کا مذاق نہیں اڑائیں, مومن مومنوں کا مذاق نہیں اڑائیں. لیکن بہت جب اللہ تعالیٰ تخصیص کے ساتھ بات کرتے ہیں, بہت سی آیتیں ہوتی ہیں جو کہ تخصیص کا مطلب ہوتا ہے کہ مخصوص گروپ کی بات کی جاتی ہے, اس کو ایک خاص طور پہ الگ کر کے اسپیسیفک ہو کے بات کی جاتی ہے. تو اب تو سمجھ لیں یہ آیت خاص ہمارے لیے, جب اللہ تعالیٰ اتنے اسپیسیفک ہو جائیں کہ خاص طور پہ نساء کی بات کی کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اور اگر ہم اس کو جنرل وے میں لیں اس آیت کو, اور قوم کا مطلب ہم قوم لیں, تو پھر تو ساری طرح کی قومیں آ جائیں گی. ہم کسی بھی قوم کا مذاق نہیں اڑا سکتے, کسی بھی نیشنلٹی کا مذاق نہیں اڑا سکتے, کسی بھی خاص خاندانوں کے مذاق نہیں اڑا سکتے, کسی کے اسٹیٹس کا مذاق نہیں اڑا سکتے, کسی کے کلر کا مذاق نہیں, کمپلیکشن کا مذاق نہیں اڑا سکتے. آج کہاں کہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, سوشل میڈیا ایسے میمز کہاں سے اتنے پاپولر ہوئے ہیں, کیونکہ ہر چیز کے اوپر ایک میم بن جاتا ہے, اس کے بعد وہ پورے سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اور لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں, اور اس میں صرف مذاق ہوتا ہے. اور پھر وہ چیزیں اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں,
پھر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، پھر وہ کیمپینز چلتی ہیں بلیک لائیوز میٹر، پھر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں انسانیت کے، پہلے خود ہی انسانیت سے گر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے سلوشنز ڈھونڈتے ہیں کہ انسانیت کو کھڑا کیسے کریں، زندہ کیسے کریں۔ تو ہمارے مذہب نے تو 1400 سال پہلے ہی قرآن میں ہمیں ان سب چیزوں سے منع کر دیا کہ ان چیزوں کا مذاق ہم اڑا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ Who was never given any importance by the people in the worldly life is given a high status in the kingdom of Allah۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی سورہ کہف میں کہ بعض صحابہ کرام تھے جن کی موجودگی، جن کی پریزنس کی وجہ سے جو قریش کے سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں نہیں آتے تھے کہ ان غلاموں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صہیب رومی، کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی یہ اپنے وقت کے مفسرین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی خوشخبریاں دے دیں وہ ہیں، لیکن ان کا جو سوشل اسٹیٹس تھا اس زمانے کا وہ بہت لو تھا، ہر طرح سے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی سوسائٹی میں، ان کے پاس بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، مذاق اڑتا تھا ان کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سٹیٹس کو کیسے بلند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جب وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو عبداللہ بن مسعود کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بہت پتلی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دے کے کہا کہ جب وہ اسکیل میں تولی جائیں گی تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، یعنی اعمال کے لحاظ سے تشبیہ دی کہ دنیا میں مذاق اڑتا ہے جن چیزوں کا لیکن آخرت میں بہت ہائی ہوگا۔ تو پہلے ہم اپنے سٹینڈرڈز تو سیٹ کریں کہ ہم جن چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ کس بات پر مذاق اڑا ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے ہمارے مذاق اڑانے کا، کیا سوچ کے ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مذاق اڑانا ایروگنس کا حصہ ہے، یہ ڈیفینیشن ہے ایروگنس کی کہ الکبرو بطر الحق و غمس الناس۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ ریفیوزنگ دا ٹروتھ، کہ ایک صحیح بات کو جھٹلا دیا جائے، اینڈ بلیٹلنگ پیپل، اور لوگوں کو کیا کیا جائے؟ حقیر سمجھا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، یہی ہے تکبر کی نشانی۔ جب ہم کرتے ہیں مذاق تو ہم کہتے ہیں مجھ میں تو کوئی بھی غرور نہیں ہے، بالکل غرور نہیں ہے میرے اندر، لیکن یہ تکبر ہی کی فارم ہے۔ جب ہم اپنے سے نیچے کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تبھی تو ہم مذاق اڑاتے ہیں نا۔ ہم جب کسی سے بہت کسی کو بڑا سمجھتے ہیں جس کا ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ہائی پروفائل ہے، کیا ہم اس کا مذاق اس طرح اڑا سکتے ہیں جو ہم کسی لو پروفائل کا اڑاتے ہیں؟ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے اندر کی بڑائی ہوتی ہے جو ہمیں مذاق اڑانے پہ مجبور کرتی ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ہم جب مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ مذاق بیسیکلی اللہ کی طرف ڈائریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی کریشن پلان کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ اسپیشلی کسی کی بھی کمپلیکشن کا مذاق اڑانا، فزیکل اپیئرنس کا مذاق اڑانا جو کہ اس شخص کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تو وہ تو سیدھا سیدھا کس طرف جائے گا کہ ہم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اپنی کریشن میں کیا رکھی ہے؟ ڈائیورسٹی رکھی ہے نا، بائی پرپز ایسا کیا ہے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو ڈیفارمیشنز دی ہیں، کسی کو ڈسیبلٹیز دی ہیں، کسی کو حسن اعلیٰ درجے کا دیا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہیں پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ ڈائیورسٹی ہے۔ آپ ایک گارڈن میں جاتے ہیں آپ کو ایک ہی کلر کے سارے پھول تو نہیں نظر آتے نا، ڈفرینٹ کلرز ہیں، ہر طرف کائنات میں ڈائیورسٹی ہے۔ آج ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہم ڈائیورس کلچرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم انکلوژن پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم دبئی میں رہتے ہیں اسپیشلی یہاں پہ جہاں بہت ساری نیشنلٹیز ہیں، ہم ان سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کوئی سب لبرل ہیں، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑا ہے، یہی اسی چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں نا، تو یہی تو ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ لیکن مذاق اڑانے کے ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ کیوں مذاق اڑایا جاتا ہے؟ تکبر مین ریزن، سپیریورٹی کمپلیکس، دولت زیادہ ہوگی تو وہ غریبوں کا مذاق اڑائے گا،
جو جتنا ہائی اسٹیٹس ہائی پروفائل ہوگا وہ لو پروفائل کا مذاق اڑائے گا. کسی کا خاندانی نسب بہت اعلیٰ ہوگا تو ہمارے اپنے کریٹڈ خود ساختہ جو ہم نے کاسٹ سسٹم بنا رکھے ہیں پھر ان کا مذاق اڑایا جائے گا. کوئی لوگ اپنے ریلیجیس بیک گراؤنڈ پہ ہر شخص کو یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد تک علماء کرام تھے, تو اب عام لوگ جو ہیں وہ سب جاہل ہیں, وہ ان کی جہالت کا مذاق اڑائیں گے. بہت سے لوگ آج کل ڈوئل پاسپورٹس رکھتے ہیں تو وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں, پھر وہ دوسری اپنی ہی ہم وطن لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. میڈیا انفلوئنسرز, میرے پاس اتنے فالوورز ہیں تو باقی لوگ تو جو ہیں وہ چونٹی کی طرح ہیں, ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں, وہ اس چیز پہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. بیوٹی, ہیلتھ, فٹنس, کتنی طرح کی چیزیں ہیں نا, جب وہ ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو ہمیں سامنے والا شخص اپنے سے بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم مذاق اڑانے پر آ جاتے ہیں. یہ ہے مین ریزنز. تو یاد رکھیں, پیچھے بھی ہم نے کتنی کلاسز میں یہ بات کی کہ وی ہیو ٹو بی گریٹفل فار واٹ وی ہیو ان ابنڈنس. اللہ نے کوئی چیز زیادہ دی ہے تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے, ورنہ وہ چیز کیا ہوگی, ختم ہو جائے گی, چلی جائے گی ہمارے پاس سے. سورہ کہف میں ہم وہ 2 گارڈنز والی سٹوری پڑھ کر آئیں کہ کیسے اس کا باغ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا جس پہ وہ فخر کر رہا تھا اور دوسرے شخص کا مذاق اڑا رہا تھا. پھر یہ کہ مذاق اڑانے کے طریقے بھی دیکھ لیں. بہت سے لوگ کہہ دیتے نہیں میں نے تو کوئی مذاق نہیں اڑایا, میں تو بالکل خاموش تھی. تو مذاق صرف زبان سے نہیں اڑتا, انسان کے اشارے بھی ایسے ہوتے ہیں, ایسے جیسچرز ہوتے ہیں جس سے انسان مذاق اڑاتا ہے, اور پھر ہم معصوم بن جاتے ہیں کہ نہیں میں نے کوئی مذاق نہیں, میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. ہمارا بیہیویئر, ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص سمجھ جاتا ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہم جو کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, وہیں پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس کس طریقے سے ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم ایسے آئیکونس یوز کرتے ہیں, کتنی طرح کے سٹیکرز آ چکے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں صرف مذاق اڑانے کے لیے. یہ سب چیزیں مذاق اڑانے میں آتی ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں میری زبان سے میں نے کچھ نہیں کہا. آج کے دور میں تو مذاق اڑانے کے بہت سے طریقے ہیں, فنی جوکس ہیں, ایسے بہت سے ایسے شوز, سٹ کامس جہاں پہ لوگوں کا ایسے مذاق اڑایا جاتا ہے اور لوگ اس پہ ہنستے ہیں اور پسند کرتے ہیں ایسی چیز دیکھنا. آپ لوگ شیئر کریں گے چیٹ پہ آج کل مذاق اڑانے کے طریقے, جیسے اشارے میں ہم مذاق اڑاتے ہیں, کوئی ایگزامپل کوئی شیئر کرے گا لوگ اشارے میں کیسے مذاق اڑاتے ہیں, کس طرح ہم مذاق اڑاتے ہیں کسی کا اشاروں میں. بالکل صحیح, آئیز سے نہیں, بولنے کی بات نہیں کر رہی میں, زبان بند کیے بغیر. بالکل صحیح, ہماری نظریں طنزیاں ہوتی ہیں, سرکاسٹک ہوتی ہیں, ہماری جو اسمائل ہے وہ سرکاسٹک ہوتی ہے. جی, میمکری کر کے کسی کا نقل اتار کے, ہاتھوں کے اشارے, آنکھوں کے اشارے. بالکل صحیح. اور بیہیویئر, رویے سے کیسے ہم کرتے ہیں. زبان سے تو ہمیں سب کو پتہ ہے, رویوں سے کیسے کرتے ہیں. بالکل صحیح, جیسے وہ ہم نے مختالن فخورہ کی بات کی تھی نا کہ اپنا گال ایک طرف کر لیتا ہے. ویری گڈ, بارک اللہ فیکم. چیٹ کو سب لوگ ضرور پڑھیں, بہت اچھی ماشاءاللہ ایگزامپلز آ رہی ہیں. بالکل صحیح, چہرہ موڑ لینا. اور سوشل میڈیا کمنٹ سے تو ہم سب واقف ہیں کہ کس ٹائپ کے آج کل ہم آئیکونس یوز کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. دیکھیں مذاق تو اڑ جاتا ہے اڑا دیا جاتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے, ہماری سائڈ سے بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا کے کمنٹس بعض لوگوں کی انا کا مسئلہ ہے. وہ سارا دن پتہ نہیں کتنی کتنی پوسٹس ڈالتے ہیں اور پھر پورا دن بیٹھ کے اس کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں, اور جہاں پہ بھی ان کو کوئی کرٹیکل کمنٹ نظر آتا ہے اس کے بعد وہ اس کی اصلاح کی طرف نہیں جاتے بلکہ وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو سوشل میڈیا نے وہ جو ٹرمینلی ال ٹائپ بیماریاں ہوتی ہیں اس طرف
لے کے چلا جاتا ہے وہ انہیں. بعض لوگ سوسائڈ تک کر لیتے ہیں, کلینکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سوشل میڈیا سٹوریز اگر آپ ریئل سٹوریز دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں صرف یہ نیگیٹو کمنٹس دیکھنے کی وجہ سے, کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ان کا مذاق اڑائے. یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ verily those people that make fun of people, جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, for them a gate of Jannah will be open, یعنی کیا ہوگا ہیئر آفٹر میں ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا. It will be said to them, come and enter. That person will come with all their anguish and depression, but when he gets close, the gate will be closed in his face. یعنی جنت کا دروازہ کھول کے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ ایک انسان کہے میں قریب پہنچ گیا اور بس اب میں اندر جانے والا ہوں, مجھے بلایا جا رہا ہے. اور جب وہ قریب پہنچے تو اس کے فیس پہ, اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا جائے. اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی, اس سے بڑا مذاق اڑانا کیا ہوگا. آج ہم دنیا میں جب لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کل ہمارا بھی اللہ تعالیٰ مذاق اڑائیں گے. Then another gate to Jannah will be open and it will be said, come and enter. So that person comes with all his anguish and depression, but when he gets close, the gate will be closed in his face. This will keep happening to him until it gets to the point where it will be said, come and enter, and he will not come from the despair of ever entering paradise. یعنی اتنی بار اس کے ساتھ یہ عمل دہرایا جائے گا, بار بار دروازہ کھول کے بلایا جائے گا, وہ بھاگے گا, پھر بند کیا جائے گا, کہ فائنلی وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کبھی نہیں کھلے گا. پھر اس کو کہا جائے گا آؤ, اور وہ نہیں جائے گا. مایوسی کا ایکسٹریم لیول پھر اس کے پاس ہوگا کہ اب میں اس دروازے سے کبھی انٹر نہیں ہو سکتی. اس طریقے سے اس کا مذاق اڑایا جائے گا. مذاق اڑانا سمپل سا, لائٹ سا, ہلکا پھلکا سا معاملہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. منافقین کے لیے بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں جیسے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کھلی چھوٹ دے رہے ہیں, جو مرضی آئے کریں, مذاق اڑائیں, جس کا جو دل چاہے کریں. لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب ان کا اس طرح مذاق اڑایا جائے گا. پھر ریزنس, جیسے کہ ابھی سپیریورٹی کمپلیکس, یہ ریزن تو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ مین ریزن ایروگینس ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی بعض لوگوں کے لیے یہ جو حسد کا جذبہ ہے نا, جو کہ ہمارے ایک اندر کی ڈیزیز ہے, یہ بھی ریزن بن جاتا ہے مذاق اڑانے کا. کہ جہاں پہ مقابلے بازی ہوتی ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, حسد ہوتی ہے, وہاں ہم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ اگر سامنے والا شخص جس سے ہمارا مقابلہ چل رہا ہے کہیں پہ اس کی کوئی ویکنس نظر آ گئی, کوئی چیز سامنے سے ایسی ہو گئی, ہم اس کا مذاق اڑائے بغیر نہیں رہ پاتے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا. کوئی انسان کھڑا ہوا, اس کی شرٹ تھوڑی سی اوپر ہو گئی, آپ خاموشی سے جائیں, جا کے شرٹ صحیح کر دیں. لیکن سب کے بیچ میں لوگ جان بوجھ کے, او دیکھو تمہاری شرٹ صحیح کرو, وہ دیکھو وہ شرٹ ختم ہو رہی ہے, وہ دیکھو وہ تم ایسے لگ رہے ہو. امبیرس کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو, اور وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ وہ شخص امبیرس ہو, حسد میں آ کے کرتے ہیں. یہ بھی مذاق اڑانے کی ایک ٹائپ ہے. اور بعض لوگوں کے اندر سپیریورٹی نہیں ہوتا, انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, تو وہ اپنے اس کمپلیکس کو چھپانے کے لیے, اپنے سیلف کمپلیکس کو ہائڈ کرنے کے لیے دوسروں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. خود ان میں پتہ نہیں کتنی طرح کی پرابلمز ہوں گی, کتنی مطلب فالٹس ہوں گے, فلاز ہوں گے, لیکن وہ ان کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہر وقت دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, دوسروں پہ کمنٹس پاس کرتے ہیں. کمنٹ پاسنگ ایک بہت خطرناک عمل ہے. اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ کبھی بھی اسکول میں یا کسی بھی جگہ پہ کمنٹس پاس نہ کریں. جو ہم ایک کسی راہ گزر پہ ایک پیسج وے میں بیٹھ جاتے ہیں اور راہ چلتے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ان پہ کمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں, یہ بہت خطرناک عمل ہے. یہ انسانوں کے اپنے سیلف کمپلیکسز ہوتے ہیں جس کو چھپانے کے لیے وہ دوسروں پہ ہر وقت کمنٹ کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈونٹ ایکسپریس میلیشیس جوائے ٹورڈز یور برادرز مسفارچون.
جب ہمیں حسد ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہمیں اندر سے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس عمل سے، اللہ نے فرمایا فار اللہ may have mercy on him and you may be stricken by the thing you made fun of، جو کہ اس میں ہوا تھا ٹو گارڈنز کی جو ہم نے دو آدمیوں کی سٹوری سورہ کہف میں پڑھی تھی، کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہا تھا وہ انسان، اس نے کہا ہو سکتا ہے میرا حال تم سے بہتر ہو جائے اور تمہارا خراب ہو جائے، اور وہی ہوا۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے زندگی میں۔ ایک خاتون کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ بہت اچھی خاتون، میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی وہ کوئی ایسی بات کر سکتی ہیں۔ اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک خاتون دوسری خاتون سے کہا کہ اچھا آپ فلاں جگہ رہتی ہیں، آپ ایسی جگہ کیوں رہتی ہیں، وہ کوئی جگہ ہے رہنے کی؟ اب ان کا یہ کمنٹ سن کے میں تھوڑی دیر کے لیے شوق میں آ گئی، میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ بات کبھی کہیں گی۔ اور یقین کریں کہ اس کے کچھ سالوں کے بعد یہی خاتون جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ایک بہت اچھے ایریا میں رہتی تھیں، وہ جگہ چھوڑ کے اور وہ اسی جگہ جا کے شفٹ ہوئی جس جگہ کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو چیز ہم کسی کے اوپر جیسے کمنٹ پاس کرتے ہیں وہ سارے کمنٹس ایک دن لوگ پھر ہم پہ پاس کرنے لگیں گے۔ پھر مذاق اڑانے کے لیولز ہیں۔ اسکالرس نے کوئی ایک لسٹ بنائی ہے جس کے حساب سے وہ بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے عمل ہیں جو انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک عمل کیا ہے کہ اپنے مذہب کا مذاق اڑانا، اپنے دین کے شعائر کا مذاق اڑانا، اللہ کا مذاق اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں اور جو اجر اور ریوارڈز رکھے ہیں ان احادیث کا یا ان آیتوں کا مذاق اڑانا۔ بہت سے لوگ بغیر کچھ سوچے سمجھے قرآن کی بہت سی ایسی آیتیں ہیں، جیسے 4 شادیوں سے ریلیٹڈ بات جہاں پہ ہوتی ہے، آدھی گواہی کی جہاں پہ بات ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کو لوگ کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں نا ان کا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس کے لیے علماء کرام نے یہ بات صاف کہہ دی کہ ایسا شخص اسلام کے دائرے سے باہر ہے جو اللہ اور رسول کا مذاق اڑائے۔ اور اس کی ایویڈنس انہوں نے سورہ توبہ کی آیت لی ہے جو منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب بات کی اس میں کہ if you ask them they will surely say we were only conversing and playing، کہ منافقین سے جب کہا گیا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا سے قل کہہ دیجئے is it Allah and his verses and his messenger that you were mocking، کہ تمہیں اللہ رسول اور اس کی آیتیں ملی ہیں مذاق اڑانے کے لیے۔ Make no excuse, you have disbelieved, rejected faith after your belief۔ یہ ایویڈنس یہاں سے ملتی ہے کہ انہیں کہا گیا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیتیں 65 سے 66، جس کی روشنی میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے موسٹ سیویئر مذاق اڑانا تو پھر اللہ اور رسول کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد بلیورز، مومنوں کا مذاق اڑانا، حجاب کا مذاق اڑانا، بیئرڈ کا مذاق اڑانا، کوئی سود سے بچ رہا ہے، پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے لائف سٹائل کا مذاق اڑانا، اس کی پرسنالٹی کا مذاق اڑانا۔ اور پھر آخر میں ہر انسان کے اوپر یہ بات آتی ہے، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، کوئی مذہب کا بھی ہم مذاق نہیں اڑا سکتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا تو مذہب غلط ہے تو ہم تو انہیں برا بھلا کہیں گے، ہم تو ان کے خداؤں کو برا بھلا کہیں گے۔ نہیں، اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ ان کے خدا کو برا کہیں گے تو کیا وہ آپ کے خدا کو چھوڑ دیں گے؟ کسی ریس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ریسزم کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے اسلام۔ ابھی اس پہ انشاءاللہ بعد میں ٹاپک آئے گا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر کسی کے کلچر کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کسی بھی چیز کا ہم مذاق، ہم نے قوموں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے نا۔ ہمارے جو جوکس ہوتے ہیں وہ پٹھانوں کے جوکس، سرداروں کے جوکس، بعض نیشنلٹیز ہیں جو مخصوص کی گئی ہیں کہ ہر جوک بنے گا تو انہی کے اوپر بنے گا۔ پھر بہت سے ایسے کلچر ہیں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے کپڑوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے حلیے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
کسی کے بالوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو کسی کی شکل کا، کسی کے لباس کا مخصوص کر رکھے ہیں ہم لوگوں نے بعض کلچر جو صرف مذاق اڑانے کے لیے ہیں، نام رکھ رکھے ہیں، ابھی ناموں پہ بھی بات ہوگی۔ ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جن کے تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ وہ بہت مشہور واقعہ آتا ہے جلیبیب کا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو کہ بہت، جلیبیب کا مطلب ہی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یعنی بہت ہی کوئی شارٹ، اور دراصل ان کی جو ہائٹ تھی وہ بہت شارٹ تھی، جس کو ہم اردو میں بونا بولتے ہیں، ڈارف اسٹائل لائک، اور شکل بھی اچھی نہیں تھی۔ تو ان کے، اور جو ان کا خاندان تھا اس کے بارے میں بھی زیادہ پتہ نہیں تھا، تو وہ اس وقت کی سوسائٹی کا مین ٹارگٹ تھے، یعنی ہر شخص ان کا مذاق اڑاتا تھا، ان کی فزیکل اپیئرنس کا مذاق اڑتا تھا۔ حالانکہ بہت اچھے انسان تھے لیکن ہائٹ کم تھی، شکل اچھی نہیں تھی، خاندان کا پتہ نہیں تھا، بس کوئی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنے گھر میں مرد جو تھے وہ بیویوں کو کہتے تھے کہ اس کو گھر میں مت آنے دینا جلیبی کو۔ اس وقت کی ظاہر ایک جاہلانہ دور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور ہیومن رائٹس کی بات ہوئی تو جلیبیب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتے اور آپ انہیں عزت دیا کرتے، لیکن باقی جو کلچر تھا، جو سوسائٹی تھی، وہ ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ تو وہ ادھر سے ادھر، یعنی مرد انہیں اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ یہ حال ہوتا تھا کہ وہ کیونکہ جاہلانہ دور تھا تو وہ عورتوں میں بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبی وہ انصار سے ہیں اور ان کو جو سوسائٹی ان کے رائٹس نہیں دے رہی، ان کا جو سوشل اسٹیٹس اتنا ڈاؤن کیا ہوا ہے، اس کو میں صحیح کروں گا۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے کہا کہ تمہاری بیٹی جو ہے اس کے لیے ایک پروپوزل ہے۔ تو وہ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں، وہ بہت خوش ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلیبیب کا نام لیا تو اس کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رشتہ پروپوز کر سکتے ہیں جو پوری سوسائٹی کا ریجیکٹڈ پرسن ہے وہ میری بیٹی کے لیے، جبکہ اس کی بیٹی واقعی بہت اچھی تھی ہر طرح سے۔ تو خیر اس نے اس وقت منع نہیں کیا، اس نے کہا میں اپنی وائف سے مشورہ کروں گا۔ پھر اس نے جا کے جب اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بھی یہی سمجھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ بھیج رہے ہیں، فوراً تیار ہو گئی۔ لیکن جب جلیبیب کا پتہ چلا تو اس نے تو صاف منع کر دیا کہ ہرگز نہیں، میں تو یہ کبھی بھی یہ رشتہ ایکسیپٹ نہیں کروں گی، میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ اور وہ دونوں یہ باتیں کر رہے ہیں تو بیٹی نے سنی، اور جو بیٹی تھی وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو، یہ سب یعنی مسلمان لوگ تھے، یعنی اس کے دل کا جو تقویٰ تھا اور جو ٹرسٹ تھا، جو ہم نے پہلی کلاس میں ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، جو رسپیکٹ کا لیول ہے وہ کتنا ہائی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا نہیں کر سکتے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے آ کے، کہا جاتا ہے کہ سورہ احزاب کی وہ آیت پڑھی جس میں کہا گیا ہے نا کہ جب اللہ اور رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو تمہیں حق نہیں ہے پھر کہ تم اس میں اپنی اوپینین دو بولو۔ جبکہ وہ آیت نازل ہوئی تھی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے جب ہوا تھا، کہ وہ ایک سردار قریش نوبل فیملی سے تعلق رکھتی تھیں اور زید بن حارثہ ایک سلیو تھے، لیکن تو اس وقت وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس لڑکی نے اس آیت کو دلیل بنا کے اپنے ماں باپ کو کنونس کیا کہ آپ لوگ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کریں گے، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور وہ ہمیشہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، تو میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ اور خود اس لڑکی نے وہ رشتہ ایکسیپٹ کیا جو کہ ٹوٹلی ریجیکٹڈ فرام دا سوسائٹی تھا، اور پھر الحمدللہ وہ شادی جو تھی کامیاب ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی میں دعا دی اس لڑکی کو کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں لائے، اس کو کسی بھی طرح کی مصیبتوں کا سامنا نہیں ہو، اور بہت برکت کی دعا فرمائی، اور بہت بابرکت وہ ماشاءاللہ سے کپل رہا۔ پھر فائنلی آگے جا کے ایک غزوہ میں جلیبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور وہاں پہ انہوں نے 7 مشرکین سے فائٹ کی اور اس کے بعد شہید ہوئے۔ غزوہ ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شہداء کے بارے میں کہ کون کون شہید ہوا، سب نے اپنے اپنے رشتہ داروں کے نام لیے، اس وقت کسی نے جلیبیب کا نام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کون کون شہید ہوا، پھر سب نے اپنے اپنے نام لیے لیکن جلیبیب کا نام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا جلیبیب کہاں ہے،
اور پھر جب ڈھونڈا گیا تو کیونکہ وہ اتنے شارٹ تھے کہ ان کی باڈی ڈھونڈنا مشکل ہو گئی، فائنلی 7 مشرکین کے درمیان ان کی باڈی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں سے بہتر یعنی کوئی بیڈ نہیں ہو سکتا۔ اپنی گود میں ان کی باڈی کو اٹھایا، ان کی قبر خود کھودی اور خود دفنایا اور دعا فرمائی۔ تو یہ ہے اس سوسائٹی کے اس کیریکٹر کا انجام، یعنی ہمارا مذہب اتنا ہائی پروفائل سمجھتا ہے ایسے لوگوں کو جس کو دنیا ٹوٹلی لو پروفائل سمجھتی ہے، جس کی سیلف اسٹیم مطلب ختم کر دیتی ہے دنیا، اس کو ایسے نک نیمز رکھتی ہے، اس کو اس بری طرح اس سے بیہیو کرتی ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھتی، ٹوٹلی ریجیکشن۔ یعنی ایسے شخص تو پھر سوسائڈ کر لیں، سوسائٹی میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ لیکن سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ آج اگر ہم اپنے مذہب کو دنیا میں پھیلانے جائیں تو یہی مثالیں سبب بن جائیں کہ دیکھو یہ ہے ہمارا دین۔ کتنے ہیومن رائٹس ہم یو این او میں اور کہاں کہاں بیٹھ کے ان پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ کوئی بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ڈیمونسٹریشن دی ہے جن چیزوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر فائنلی آگے بڑھتے ہیں، میمیکری پہ جب بات آتی ہے، یہ چیز ابھی کسی سسٹر نے شیئر کیا کہ یہ بھی تو مذاق اڑانے میں آتا ہے۔ تو یاد ہے کہ ایک برڈ ہے جس کو موکنگ برڈ کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی صرف اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ میمیکری کرتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ لا یسخر کے بعد اگلا حکم کیا تھا؟ لا تلمزو، بہت امپورٹنٹ۔ مذاق ہی مذاق میں تو بات ہم کہتے ہیں چلو ختم ہو گئی، تم بھی بھول جاؤ میں بھی بھول جاؤں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مذاق سے کہیں آگے ہوتی ہیں، بیونڈ دا جوکس آف سوسائٹی، اور وہ ایسے تیر ہوتے ہیں، ایسے نشتر ہوتے ہیں جو پرک کرتے ہیں، جا جا کے ایسے چبوئے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ سوسائٹی میں رہنا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایسے جملے ہوتے ہیں، ایسے بہتان ہوتے ہیں، ایسی تہمتیں ہوتی ہیں، ایسے طنز ہوتے ہیں، ایسے بیہیویئر ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ تو اگلا حکم وہی ہے کہ لا تلمزو، لمس سے ہے یہ ورڈ۔ لمس کا خاص مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کے عیب تلاش کرنا، عیب جوئی کرنا، اس کو ڈیفیم کرنا، بہتان لگانا، اس پہ طنز کرنا، مذاق اڑانا طنزیہ طریقے سے، اس کی برائیاں بیان کرنا، یعنی جس میں ہمت نہیں ہو نا فیس ٹو فیس تو پیچھے پیچھے سے۔ اور پھر اسی کا اگلا پارٹ ہے لا تنابزو، کہ پھر ایسے نک نیمز رکھ دینا، ایسے برے برے القاب، ایسے بری بری باتیں، ایسے برے برے ناموں سے پکارنا۔ تو لمس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، سورہ سب کو یاد ہے، سورہ ہمزہ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، اور ویل کا مطلب ڈسٹرکشن ہے، ہلاکت ہے۔ ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ہر اس انسان کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ کرتا ہے۔ ہمس جو ہے وہ بھی ڈیفیمیشن ہے، عیب جوئی ہے، لیکن وہ ایکشن سے ہوتی ہے، اور لمز جو ہے وہ بھی ڈیفیمیشن ہے لیکن وہ ورڈ سے ہوتی ہے، ایولز آف ٹنگ، زبان سے ہوتی ہے، جو زندہ نہیں رہنے دیتی، انسانوں کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ تو ہمز اور لمز کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم کتنا پڑھتے ہیں نا یہ والی سورہ نماز میں، جب بھی یہ سورہ پڑھے نا، جب یہ ورڈ آئے ہمزہ لمزہ، اسی وقت دل میں نا ایک بیپ سی ہونی چاہیے، وہ جو ریڈ لائٹ جلتی ہے نا کہ یہ کتنے خطرناک ورڈز ہیں۔ یہ ورڈز بھی خطرناک ہیں، ان کی میننگ بھی خطرناک ہے، اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو انجام بھی خطرناک ہے۔ ذلیل کرنا کسی کو، کس طرح ذلیل کرتے ہیں؟ جیسے مغرور لوگ ہوتے ہیں یا جو اتھارٹیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو ذلیل کرتے ہیں۔ باس اپنے آفس بوائے کو کھڑے کھڑے سب کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ کوئی تکبر والا انسان اپنے رشتہ دار کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، مسکین کو کھڑے کھڑے سب کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے، اس کے عیب بتاتا ہے، اس کی غربت اس کا عیب بن جاتی ہے، اس کا چھوٹا ہونا اس کا عیب بن جاتا ہے، لو پروفائل ہونا اس کا عیب بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بہت سے لوگ انسلٹ کرتے ہیں، ایک بڑے اور چھوٹے کا نہ بھی لیول ہو، برابری کے لیول پہ اگر ہم ہیں تو برابری کے لیول پہ انسلٹ کرتے ہیں۔ اب ہم ظاہر ہے کہ وہ ہمارے برابر کا ہے
چھوٹا نہیں ہے تو اب ہم اس کو ذلیل تو کر نہیں سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم طنز، سرکازم، سرکاسٹک ہو کے انڈائریکٹلی پھر اس کو اس کے ایپ بیان کرتے ہیں، فرینڈس میں، فیملی میں، کولیگز میں، کلاس میٹس میں۔ اور پھر وہ جو ابھی آگے بات آئے گی کہ نام رکھ رکھ کے مذاق اڑانا، فولنگ کرنا، وہ ڈائریکٹ انسلٹ ہوتی ہے، جس میں جوکس آ جاتے ہیں، پرینکس آ جاتی ہیں، اپریل فول، ابھی اس پہ مزید بات کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں لا تلمیزو اور لا تنابزو ہیں۔ کچھ ایگزامپلز ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ایب کو وہ ڈائریکٹ نہیں بیان کرتے، وہ طنز کے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور ان کا طنز کیسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص دوسرے کو کہنے کے بجائے اپنے آپ کو دعا کرتا ہے اور سب کے سامنے کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے، may اللہ keep me away from shameful deeds، یہ فلاں فلاں برائی سے مجھے بچانا۔ اب سامنے والا شخص جو ہوتا ہے اس میں واقعی وہ کوئی ایسا فالٹ ہوتا ہے جس کا صرف اسے پتا ہوتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے، تو اب یہ سب کے سامنے اس کا نام تو نہیں لے رہا، لیکن اپنے لیے ایسے دعا کر کے طنز کر رہا ہے اس کے اوپر کہ وہ شرمندہ ہو جائے، یہ بھی لمز میں آتا ہے۔ کبھی کبھی ایک طنزیہ اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ کسی کی اوور پریز اس حد تک جھوٹی اور بیجا تعریف کی جاتی ہے اس کو احساس دلانے کے لیے کہ شرمندہ ہو جائے، جبکہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس کو اس طریقے سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اتنی زیادہ کہ اس کو احساس دلانے کو کہ وہ بہت ہی غلط ہے، اس نے بہت ہی غلط کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بھی طریقے ہیں اصلاح کے، ہم نے ڈسکس کیے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں پیچھے کی کلاسز میں، لیکن یہ انداز، یہ طنزیہ جو انداز ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہیں۔ پھر اسی طرح بعض لوگ اس میں گیدرنگ میں، مجلس میں بیٹھ کے کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، وہ فلاں شخص، لیکن اس کے گھر جاؤ تو وہاں پر تو ماشاءاللہ یہ چیز کبھی نظر ہی نہیں آ جائے گی۔ اچھا آپ کے ساتھ تو یہ پرابلم ہے، دو لوگوں کے بیچ میں کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی انسلٹ میں آتا ہے نا، ایک شخص ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہم نے مختالن فخورہ کی بات کی تھی کہ وہ پرفیکشنسٹ بن جاتے ہیں، وہ کسی کے گھر جائیں گے اور کہیں گے اتنے عرصے سے آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں، اب آپ کو چاہیے بدل لیں یہ گھر، گاڑی میں بیٹھیں گے، کتنے سال ہو گئی گاڑی آپ نے اب تک بیچی نہیں، اب پھر بکے گی نہیں، چینج کر لینا چاہیے۔ جو میں نے بات کی تھی کہ ان کو چائے دو تو وہ کہیں گے کہ اچھا آدھا کپ دیا ہے آپ نے، اچھا پورا کر دیں، تو نہیں نہیں رہنے دیں۔ انہیں صرف عیب نظر آتے ہیں، صرف اور صرف وہ لوگوں کے فالٹس دیکھتے ہیں، ان کو کوئی اچھی چیز نظر ہی نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو تکبر میں اتنا ہائی پرفیکشنسٹ سمجھتے ہیں کہ سامنے کی سب چیزیں میں انہیں صرف بلیک ڈاٹس دکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک سٹوری ہے کہ ایک کپل نئے محلے میں شفٹ ہوتا ہے، اور وہ میاں بیوی صبح اپنے گارڈن میں چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو برابر والوں کے گارڈن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پڑوسن جو ہوتی ہے وہ ان کے نیبر میں وہ لانڈری کو لا کے کپڑے سکھا رہی ہوتی ہے، تو وہ عورت اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے، بیوی اس عورت کو کپڑے دھونے نہیں آتے، دیکھو کتنے گندے کپڑے دھوئے اس عورت نے، سوری گارڈن میں نہیں، اپنے گھر سے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے دوسرے کے گارڈن کو جہاں پہ وہ عورت کپڑے سکھا رہی ہوتی ہے، اور یہ اپنے گھر میں بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اپنے ہسبینڈ سے یہ کمنٹس پاس کرتی رہتی ہے۔ اچھا روز ایک کمنٹ آتا ہے، دیکھو آج بھی اس نے کتنے گندے کپڑے دھوئے، اس کو کوئی کپڑے دھونا نہیں سکھا سکتا۔ پھر ایک دن کہتی ہے، میرے خیال میں اس کا واشنگ ڈٹرجنٹ صحیح نہیں ہے، کوئی اس کو وہ نہیں بتا سکتا۔ ہر وقت وہ اس عورت کی فالٹس اپنے شوہر کے سامنے بتاتی رہتی ہے۔ اچھا ایک مہینہ ہو جاتا ہے، ایک مہینے کے بعد جب ایک دن وہ دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے، آج اتنے صاف کپڑے اس عورت نے دھوئے، ہماری پڑوسن نے ضرور کسی نے اس کو سکھا دیا لانڈری کرنا، لیکن کس نے سکھایا ہوگا؟ تو اس کا ہسبینڈ اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آج صبح میں جلدی اٹھا تھا، اور جس روم ونڈو سے بیٹھ کے ہم اس عورت کو دیکھا کرتے تھے، آج میں نے باہر جا کے اس ونڈو کو کلین کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ فالٹ اس عورت کی لانڈری میں نہیں تھا، فالٹ اس عورت کی اپنی گھر کی کھڑکی میں تھا، جس کو وہ کبھی صاف نہیں کرتی تھی، وہ شیشے صاف نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں پہ وہ لانڈری گندی نظر آتی تھی۔ جب ہسبینڈ نے اسے صاف کیا تو پتا چل گیا، کتنا بڑا مورل لیسن ہے کہ پہلے اپنے فالٹ تو دیکھ لو دوسروں کے فالٹس تک پہنچنے سے پہلے۔ یہ جو لمز ہیں یہ چبو چبو کے دوسروں کو مارتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں اور نہ کبھی ہو سکتی۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر کسی کا فالٹ دکھ بھی جائے نا تو اس کو ڈسکس مت کرو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں یہ عیب ہے، میں تو سب کو بتاؤں گی جا کے. دیکھیں سچویشنز ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانا ضروری ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز نہیں بتائی جاتی، پبلک نہیں کیا جاتا باتوں کو، چیزوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in this life and the hereafter. کتنی بڑی گارنٹی ملی ہے ہمیں. ہمارے اندر کتنے فالٹس ہیں نا. جب لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں نا تو اس وقت اللہ سے شکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ان لوگوں نے میری غلطیاں ابھی تک دیکھی نہیں ہیں، ان لوگوں کو میرے فالٹس نہیں پتا، دیکھو یہ مجھے دعا دے رہے ہیں. اس بات پہ شکر کیا کریں اللہ کا، کیونکہ اللہ نے آپ کے وہ فالٹس چھپائے ہوئے ہیں لوگوں سے، اگر پتہ چل جائیں تو کیا ہو. ہمارے دلوں کا حال اگر سامنے والا پڑھ لے تو کیا حال ہوگا. چھپا کے پھرتے ہیں نا. کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دل میں ہوتی ہیں لیکن ہم ظاہر نہیں کرتے. تو جب ہم دوسروں کے فالٹس چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں جگہ کا وعدہ کر لیا کہ دنیا میں بھی تمہارے فالٹس چھپاؤں گا اور آخرت میں بھی چھپاؤں گا. اور آخرت میں تو سوچیں کتنی ضرورت ہوگی پوری انسانیت کے سامنے. اگر سپوز ایک بہت، میں اس طرح امیجن کرتی ہوں کیونکہ آخرت میں حاضرہ کا ورڈ آتا ہے، حاضرن، یعنی پریزنٹ کیے جائیں گے اعمال. تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی لارج اسکرین، کیونکہ جب جس زمین پہ ساری انسانیت کھڑی ہے اس پہ پریزنٹ کرنے کے لیے وہ اسکرین کتنی بڑی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کہیں لکھا ہوا ہے، میں اپنی امیجنیشن سے بتا رہی ہوں کہ میرے ذہن میں یہ تصور بنتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی اسکرین ہوگی اور اس پہ ہمارے اعمال کی پریزنٹیشن چلے گی، ویڈیو فارم میں چلے گی کہ ٹیکسٹ فارم میں چلے گی، اللہ جانتا ہے کیسے چلے گی. لیکن جن جن سے آج میں اپنا امیج چھپاتی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے میرے اندر یہ برائی، کسی کو پتہ نہیں چلے میں نے زندگی میں کبھی یہ والا کام بھی کیا ہے، اس وقت وہ سب کو پتہ چلے گا اور سب دیکھیں گے، سب کو میرے وہ فالٹس دکھائے جائیں گے. کیا حال ہوگا اس دن. انسان پھر کیا کیا حسرتیں کرے گا نا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور کوئی کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. تو دوسروں کے فالٹ چھپانا سیکھیں. ہماری سوسائٹی میں ہم صرف فالٹس کو اجاگر کرتے ہیں. کسی کی چھوٹی سی بھی مسٹیک ہمیں پتہ چل جائے ہم بیٹھ کے سب کو بتاتے ہیں. پراپر ہم ایک جگہ ایک میٹنگ میں نہیں، پتہ نہیں کتنی میٹنگز میں، کتنی گیدرنگز میں ہم صرف فالٹس ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم اصلاح کے لیے غلطیوں کے اوپر نظر ڈالیں، لیکن اصلاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو سب کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے بار بار بتائیں تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا. پھر اگلا پارٹ ہے لا تنابزو. جب انسان تکبر میں مزید آگے بڑھ جاتا ہے تو ایک تو لیول تھا نا کہ برابری کے لوگوں سے تو طنز کرتے ہیں، لیکن جو اپنے سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تو کھل کے ہم ذلیل کرتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں وہ ذلیل کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں ہم ان کے. کسی کی آؤٹر اپیئرنس کے اوپر نام رکھے جاتے ہیں. کتنے نام، کیا کیا میں نام لوں، ہر ایک کی اپنے اپنے کلچر وائز نام ہوں گے نا. ہر ایک کے زبان کے حساب سے ان کی سلینگز، ان کی لینگویج، ان کا کلچر، ہر کلچر میں نئے نئے نام رکھے گئے لوگوں کی آؤٹر اپیئرنس. نیشنلٹیز کے نام رکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک پراپر نام ہے اس نیشنلٹی کا، لیکن اس کو بگاڑ بگاڑ کے دوسرے ناموں سے پکارا جاتا ہے. اور پھر صرف اور صرف آؤٹر اپیئرنس نہیں ہے، کسی کی انر پرسنالٹی، کسی کی بعض کی عادتیں ہوتی ہیں نا. اب بعض لوگ جیسے کھانا ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ان کی بعض کی عادت ہوتی ہے، نہیں پتا ہوتا ان کو کہ وہ زبان، یعنی جب کھانا کھاتے ہیں تو آواز نکلتی ہے منہ سے، چبانے کی آواز نکلتی ہے، اور بعض لوگوں کو بہت برا لگتا ہے. تو وہ سب کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو ٹوک دیتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں کہ انسانوں کی طرح کھاؤ، آوازیں مت نکالو. ہم اپنے بچے کو تو گھر میں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے اپنی فرینڈ کو یہ کہہ سکتی ہیں؟ اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کیا گائے کی طرح منہ چلا رہے ہو. ایسے ایسے طریقوں سے تشبیہیں دیتے ہیں، ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں. مطلب کسی، ہر انسان کی بعض عادتیں ہوتی، کسی کے چائے پینے کا اسٹائل ہے، آوازیں نکال کے کوئی پی رہا ہے، کوئی آواز نکال کے کھا رہا ہے، کوئی چلتا ہے تو وہ چپل کی آواز زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں. مطلب بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی.
اس کی اصلاح کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ بہت خاموشی سے علیحدہ میں لے جا کے اور خود کر کے انسان دکھائے. لیکن ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، سامنے بیٹھ کے ان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بعض لوگوں کی پروننسیشن کا، ایکسنٹس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، میمکری کرتے ہیں ان کے ایکسنٹ کی، اور پھر سب انجوائے کرتے ہیں. ایسے ایسے بعض پروفیشنز ہیں جن کو ہم نے برے برے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا ہے. یعنی وہ ایک اچھا بھلا پروفیشن ہے، لوگ اس سے حلال کی کمائی کما رہے ہیں، لیکن ہم نے اس پروفیشن کو برا بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کے ایسے ایسے نام رکھ دیے. ایسے بہت سے کاسٹ سسٹم ہے، ایسے خاندان ہیں جن کو ہم نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، منسوب کر دیا ہے کہ وہ برا ہی ہوگا. بعض لوگ برائیاں کرتے ہیں، بعد میں وہ توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد بھی ہم ان کو وہی کہتے ہیں نا، ایک چور نے چوری سے توبہ کر لی لیکن بعد میں بھی لوگ اس کو کہتے رہیں گے وہ تو بڑی چور ہے، وہ اس نے ایک زمانے میں فلاں اتنے پیسوں کی چوری کی تھی، وہ اس نے فلاں چیز اٹھا لی تھی. ان کے پاسٹ کو ہم بھلانے نہیں دیتے. وہ ایک شخص ریپینٹ کر چکا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن ہم اس کو جینے نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا کہ اس نے شراب پی ہے، اس کو کوڑوں کی سزا دلوائی گئی، لیشز لگے، اسے چلا گیا. پھر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ آ گیا. صحابہ حیران رہ گئے کہ اس نے پھر دوبارہ، اس کو تو کوڑے لگے تھے. پھر دوبارہ اس کو کوڑوں کی سزا دی گئی، پھر چلا گیا. پھر تیسری بار آ گیا. تیسری بار جب کوڑے لگے تو صحابہ نے پھر اس کو ٹونٹ کیا کہ مطلب کہ ایک ایسا انسان ہے جس کو اتنی دفعہ کوڑے لگتے ہیں، اس کو قرض کیا کہ میں اللہ قرض ہوں، لانا تو اس کے اوپر کہ کوڑے لگنے کے بعد بھی یہ شراب پینا نہیں چھوڑتا. یہ اور مطلب شرابی، وہ کہتے ہیں نا شرابی کبابی، کس طرح کے نام ہم نے لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ کو روک دیا یہ کمنٹ پاس کرنے سے کہ مت کہو، مت لعنت دو اس کو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس کی سزا اس کو یہ مل گئی ہے، لیکن یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو مت اس کو لعنت دو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہے ہی شرابی. ہم تو نام ہی ایسے رکھ دیتے ہیں. تو لوگوں کے ماضیوں کو خود بھی بھلائیں. اگر وہ بھلا چکے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر چکے ہیں، تو پھر ان کو کھلے دل کے ساتھ سوسائٹی میں ایکسیپٹ کریں. ہمارے دل نہیں ایکسیپٹ کرتے. دیکھیں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے نان مسلمس الحمدللہ اللہ انہیں توفیق دیتا ہے، وہ شہادہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی فیملیز انہیں چھوڑ دیتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں. اب وہ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں، نہیں وہ تو فلاں کمیونٹی سے تعلق ہے، اس کی یہ نیشنلٹی ہے، وہ فلاں کنٹری کا ہے، وہ اس کا یہ کاسٹ تھی، وہ تو اس ذات سے تعلق ہے، وہ اس کلچر سے ہے، اور میں تو اس سے کبھی بھی شادی نہ کروانے دوں، میں تمہیں اس رشتے کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں. یہ ہم ہی لوگ ہیں جو ڈیفیم کرتے ہیں اس کے ماضی پہ اسے. اور کتنے ایسے نان مسلمز ہیں جو اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں تو انہیں کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا، کیونکہ ان کی تو فیملیز انہیں چھوڑ چکی ہیں. اور پھر یاد رکھیں کہ یہ جو ایپ جوئی ہے، فالٹ فائنڈنگ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ if you defame someone and he has not that characteristic, then it comes back to the speaker. آپ ہی کی طرف پلٹ کے وہ چیز آ جائے گی اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ دوسرے کو کہتے ہیں اچھا اس نے یہ کام کیا، اف وہ تو کافر ہے. کافر، کفر کا فتویٰ ڈائریکٹ ہم لگا دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ پلٹ کے ہماری طرف آئے گا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ when the son of Adam gets up in the morning، یعنی جب صبح ایک بندہ اٹھتا ہے، all the limbs humble themselves before the tongue، تو زبان کے سامنے اس کی باڈی کے سارے آرگنز جو ہے نا وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں fear Allah for our sake because we are with you. یعنی زبان سے کہتے ہیں we will be rewarded or punished as a result of what you do. یعنی جو زبان کرے گی اس کی انجام جو ہوگا وہ ان تک بھی پہنچے گا. تو وہ کہتے ہیں ایک زبان اگر تو سیدھی رہے گی، if you are straight we will be straight and if you are crooked we will become crooked. تو evils of tongue بہت ہی خطرناک ہیں.
یہ زبان کے گناہ انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. ہم روز نیکیاں کرتے ہیں, ہم اچھے کام کرتے ہیں, ہم اچھے مسلمان ہیں, لیکن آخرت میں نہ جانے ہماری اسکیلز میں ہماری نیکیاں اس ٹائم تک بچ بھی پائیں گی یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کی نیکیاں واش آؤٹ ہوتی رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, پھٹی ہوئی جیب میں اوپر سے کچھ ڈالو نیچے سے نکلتا رہتا ہے. تو ہم ایک طرف تو نیکیاں کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں, کسی کا ایسا دل دکھا دیتے ہیں, کسی کی ایسی انسلٹ کر دیتے ہیں, کسی کے ساتھ ایسا بیہیویئر دکھا دیتے ہیں, وہ شخص ہمیں بد دعا دیتا ہے, یا پھر ہم کوئی ایسا برا ورڈ بولتے ہیں کہ وہ جو ابھی ابھی نیکیاں جمع کی تھیں سب ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. اور بعض ایسے جملے ہم بول کے چلے جاتے ہیں یا لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ چیز پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اور جب وہ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارے برے اعمال میں اضافے کا سبب بن رہی ہوتی. تو وہ ہمارے گناہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں, اور نیکیاں جتنی کی تھیں وہ وہیں کی وہیں رہتی ہیں. پتہ چلا شروع میں نیکیاں زیادہ تھیں, گناہ کم تھے, قبر میں 10 سال گزرے, 10 سال بعد گناہ بڑھ گئے اور نیکیاں وہیں کی وہیں رہی. کبھی سوچیے یہ بات کہ قبر میں جانے کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے. کیا پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیسی زبان پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس کس کا مذاق اڑایا ہے, کس کس کے فالٹس ڈھونڈے, کس کے فالٹس جا کے دوسروں کے سامنے بیان کیے, کس کس کو کیا کیا تکلیفیں دی ہیں. آنکھ سے, زبان سے, ہاتھ سے, رویے سے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک گرینڈ فادر یا پھر ایک فادر اپنے بیٹے یا اپنے پوتے سے بات کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کو بتاتا ہے, بیٹا کہ میں جو ہوں اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اور میری زبان سے ہم پھر ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں اور پھر لوگ مجھ سے دور چلے جاتے ہیں, اور میں جو ہوں, میں کیا اس کا سلوشن مجھے بتائیں, میں کیا کروں. تو وہ اس کے گرینڈ فادر اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اندر نا, وہ اپنا ہی کہتے ہیں کہ میرے اندر 2 بھیڑیے رہتے ہیں, 2 wolves. ان میں سے ایک جو وولف ہے وہ کام ہے, وہ مجھے تنگ نہیں کرتا. ہاں جب میرے اوپر کوئی زیادتی ہو, کوئی پرابلم ہو, اس وقت اس میں بہت انرجی آتی ہے, اور اس وقت وہ مجھے کہتا ہے کہ اب تم بدلہ لو اور تم جو ریٹیلیٹ کر سکتے ہو اور تم ڈیفینس کرو اور یہ کرو. تو اس کے ساتھ تو مجھے اتنی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو میرا دوسرا والا وولف ہے وہ مجھے ہر وقت یہی سکھاتا رہتا ہے کہ فلاں نے تمہیں یہ کہا, اب تم یہ بولو, اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا, اب تم یہ جواب دو. وہ مجھے ہر وقت غصے کی طرف لے کے آتا ہے, اور میں غصے میں پھر بہت کچھ کہہ جاتا ہوں. تو اب میں کیا کروں, یہ دونوں وولف میرے اندر ہیں. تو وہ بیٹا سوال کرتا ہے کہ اچھا جب دونوں ہی ہیں تو دونوں اگر ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں خود بھی, تو پھر ان میں سے جیتتا کون ہے. تو اتنا انٹلیکچوئل آنسر وہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں آف کورس وہ جیتتا ہے the one I feed him, جس کو میں فیڈ کرتا ہوں. یعنی ظاہر ہے جس کو میں کھلاؤں گا اسی کے پاس انرجی زیادہ ہوگی اور وہی جیتے گا. تو جس کو میں فیڈ کرتا ہوں اس کی انرجی بڑھ جاتی ہے اور وہ مجھ پہ غالب آ جاتا ہے. تو اگر میں اس والے کو فیڈ کروں جو کہ مجھے ہر وقت غصے میں نہیں لاتا, تو اس کی انرجی زیادہ ہوگی, وہ مجھے کام ڈاؤن کرنا سکھائے گا. اور اگر میں اس کو فیڈ کروں, اس کو زیادہ کھلاؤں جو کہ ہر وقت مجھے غصہ دلاتا ہے, تو وہ ہر وقت پھر مجھے انرجیٹیکلی غصہ ہی دلاتا رہے گا. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سے وولف کو فیڈ کر رہے ہیں. اور ہم زیادہ تر اسی والے وولف کو فیڈ کرتے ہیں جو ہمیں ہر وقت یہ کہتا ہے چپ مت رہنا, اس نے تمہیں ایک کہی ہے تم 4 سنانا, اس نے وہاں جا کے تمہارے بارے میں سب کو یہ بتایا ہے, اب تم سب کو فون کرو اور اس کی جتنی ویکنیسز ہیں پورے خاندان کو اور سارے اس کے دوستوں کو بتاؤ. اب تو ہم براڈ کاسٹنگ کرنے کا زمانہ آ گیا ہے نا. اب تو پرابلم ہی نہیں ہے کہ آپ 10 لوگوں کو جا کے کسی کے ایپ بیان کریں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, ایک براڈ کاسٹنگ گروپ بنا دیتے ہیں, اور جس کو بھی ذلیل کرنا ہے یا اس کی برائی کرنی ہے یا اس کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنا ہے, وہ براڈ کاسٹ ہو جاتا ہے میسج. سب بیٹھ کے یہاں پاکستان, انڈیا, دبئی, امریکہ, UK, سارے رشتہ دار اور پرانے دوست فیس بک کے جو آج تک 10 سال سے اسے بلائے بیٹھے تھے, وہ بھی اس کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. براڈ کاسٹنگ کا زمانہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زبان کو کس کس طرح سے قرآن میں جگہ جگہ پہ سمجھایا ہے نا,
کہ اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو. کتنی قولوا للناس حسنا، قرآن میں یہ دیکھیں کتنی صورتیں اور کتنی جگہوں پر یہ آیتیں آئی ہیں. اسپیک کائنڈلی، اسپیک ٹروتفلی، اسپیک جسٹلی، اسپیک گریشیسلی، فیئرلی، پولائٹلی، جینٹلی، اسٹریٹ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسے روکیں سب کو، کیسے بچیں؟ سب سے پہلی چیز کہ اپنے ویژن کو بڑا کریں. ہم خواتین کے ویژن بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ہمارا کبھی ویژن ہی نہیں ہوتا. ویژن کا مطلب ہوتا ہے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اگلے 5 سال بعد یا 10 سال بعد میں کیا کروں گی، میں کہاں کھڑی ہوں گی، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، کوئی گول ہے. گول سیٹنگ ہمیں کرنی نہیں آتی. ہم صبح اٹھتی ہیں، ہم صرف یہ سوچتی ہیں آج کیا پکانا ہے، اور رات کو ہم یہ سوچ رہی ہیں کہ کل صبح کتنے بجے اٹھنا ہے. آپ نوٹس بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ اپنے ویژن کو براڈ کریں. پہلا پوائنٹ لکھ لیں اس کو. جتنے بڑے گول ہوں گے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس، اینڈ بیڈ مائنڈس ڈسکس یا اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل. تو اپنے ذہن کو بڑا کریں. پھر دوسری چیز، تکبر ختم کریں. اپنے آپ کو پرفیکشنسٹ نہیں سمجھیں. کچھ بھی ہو جائے ہمارے اندر فالٹ رہیں گے. اپنے ہی فالٹس کو دیکھیں، سیلف چیک کریں اپنے فالٹس کا. دوسروں کے فالٹس مت ڈھونڈتے پھریں. اور پھر بار بار وہ احادیث، وہ آیات اپنے آپ کو یاد دلائیں جس میں اس پنشمنٹ کا ذکر ہے، اس کے کانسیکوینسز ہیں کہ یہ عیب جوئی، فالٹ فائنڈنگ ہمیں کہاں لے کے جاتی ہے. اور وہ دن یاد کریں کہ اللہ نہ کرے کہ اس اسکرین پہ میرے فالٹس دکھائے جائیں گے، یا میں ایمٹی ہینڈڈ، میرا جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو میں ایمٹی ہینڈڈ کھڑی ہوں گی. یہ فیئرز اپنے اندر پیدا کریں، یہ ضروری ہیں. یہ فیئرز، بعض خوف بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. یا دنیا میں ان ریلیشن شپس کے فیئرز پیدا کریں کہ میرے اس عمل سے کتنے رشتے ہیں نا. مطلب ایک وہ انسان جس کے آس پاس 10 لوگ ہوں، وہ مر جائے تو وہ لوگ اس کی گواہی دیں ایک اچھا انسان تھا. اور ایک وہ انسان جو مر جائے تو لوگ خوش ہوں کہ چلو اس سے جان چھوٹ گئی. تو ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں، جو ریلیشن شپس ہیں، غور کریں کہ کتنی اسٹرانگ ہیں. دیکھیں بہت سے لوگ، اسپیشلی میں بات کروں گی کیونکہ ہم سب قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اچھے مومن بننا چاہتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے میرے پاس الحمدللہ میرے پاس قرآن کا علم ہے، میرے اندر تقویٰ بھی ہے، میرے اندر ایمان بھی ہے، میں دین کو پریکٹس بھی کر رہی ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں ریگولر قرآن پڑھتی ہوں، میں لیکچرز اٹینڈ کرتی ہوں، میں صدقہ کرتی ہوں. مطلب اتنا کچھ ہم اپنے آپ کو بھر لیتے ہیں اس فیلنگ سے کہ بس سب کچھ تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اچھی فیلنگ ہے، امید بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک چیز ہے خوف. امید اور خوف ساتھ ساتھ چلتے ہیں. خوف کیا ہے؟ اپنے آپ کو انالائز کریں. ٹھیک ہے آپ یہ سب کر رہی ہیں، اپنے آس پاس دیکھیں کیا آپ کے فرینڈس، چلیں بعض فرینڈز ایسے ہیں جو کبھی آپ کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ آپ میں کیا غلطیاں ہیں، تو ان فرینڈز کو دیکھیں جو آپ کو غلطیاں بتاتے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. پھر اپنے آس پاس اپنی فیملی کو دیکھیں، کیا وہ خوش ہیں آپ سے؟ کیا ہر رشتہ آپ سے خوش ہے آپ کی پورے خاندان میں؟ اور ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 2-3 لوگ ہوں گے نہیں خوش ہوں گے. صرف حساب لگا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ خوش ہیں اور کتنے نہیں ہیں خوش. یہ بہت اچھا انالیسز ہوگا، کیونکہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مجھ سے کوئی خوشی نہیں ہے، نہ میرے گھر والے خوش ہوتے، نہ میرے دوست خوش ہوتے، میری کولیگز مجھ سے سیٹل نہیں ہوتے. تو اندازہ لگائیں کہ آپ دین والی بھی ہیں، آپ اچھے کام بھی کر رہی ہیں، عبادتیں بھی کر رہی ہیں، لیکن لوگوں کے معاملے میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ انالیسز ہے. فیئر آف بروکن ریلیشن شپس. ایک اسکالر کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے ان سے کہتا ہے کہ وہ مجھے آپ کی اسٹوڈنٹ کے بارے میں ایک بات پتہ چلی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اس اسکالر نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بات کو بتانے سے پہلے میں تمہارا ایک ٹیسٹ لوں گا جسے کہتے ہیں ٹرپل فلٹر ٹیسٹ. 3 فلٹرز لگیں گے، اس کے بعد میں تمہاری بات سنوں گا. تو پہلا فلٹر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جو تم میرے اسٹوڈنٹ کی بات بتا رہے ہو تو کیا وہ بات سچ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں نے کسی سے سنی ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. دوسرا ٹیسٹ، کیا وہ بات پازیٹیو ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں.
پھر وہ تیسرا ٹیسٹ، وہ کہتا ہے تیسرا فلٹر، کیا یہ بات یوزفل بھی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، یوزفل تو نہیں ہے۔ تو وہ پھر اسے وہ وہیں روک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو چیز کا تمہیں یعنی جب سچ ہی نہیں ہے، پازیٹیو بھی نہیں ہے، یوزفل بھی نہیں ہے، تو اس کو بتانے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ٹرپل فلٹر ٹیسٹ ہمیں اپنی زندگی میں ہر جگہ اپلائی کرنا ہے نا۔ جب ہم ایسی گوسپنگ ہی نہیں کریں گے، ایسی کمپنی میں ہی نہیں بیٹھیں گے، فضول کے ٹاپکس ہی ڈسکس نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، تو ہماری زبان پھر کیا کرے گی؟ اچھی باتیں ہی نکلیں گی، ذکر اذکار ہوں گے، اللہ کی عبادت ہوگی، لوگوں کی تعریف ہوگی، کسی کو ہم مشورہ دے رہے ہوں گے، کسی کی دلجوئی کر رہے ہوں گے، کسی کو تسلی دے رہے ہوں گے۔ کیا کچھ ہے جو ہم اس زبان سے حاصل نہیں کر سکتے۔ چلیں الحمدللہ یہاں پہ اس آیت کو ختم کرتے ہیں۔